बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है BMC लाइव लेकर 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है कौंसल जनरल पाकिस्तान जनाब अब्दुल हमीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये हर साल हम 5 फरवरी को पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी भी कश्मीरी भी बल्कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखती हैं वो भी इस दिन को मनाती हैं। बरतानिया में बड़े शद्दोमत से बड़े जज्बे से, चूँकि कश्मीरी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है, रैलियाँ निकलती हैं। अमेरिका में, कनाडा में, सारी ममालिक में रैलियों के साथ सेमिनार्स होते हैं। अब वेबिनार्स हैं, टेलीविज़न जो हैं वो प्रोग्राम पेश करते हैं, अखबारात जो हैं वो एडिशन निकालते हैं। सर, क्यों 5 फरवरी ही क्यों? असल बात ये है कि दिनों की ऐसा अहमियत नहीं। असल बात तो 5 फरवरी को हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की कुर्बानियों को जो खराज तहसीन पेश किया जाता है वो अब एक बड़ी एस्टैब्लिश ट्रेडिशन बन चुकी है। पूरी पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी दुनिया के जिस भी कोने में हों, वो मकबूजा कश्मीर में मौजूद लोगों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, और वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि कश्मीरी गैर कानूनी गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आपको पता ही है कि जम्मू और कश्मीर का डिस्प्यूट जो है अब अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराने आइटम्स में से है, और ये हल नहीं हो पा रहा, इसलिए कि इंडिया की क़यादत अपनी कमिटमेंट्स से मुकर गई। जो कमिटमेंट्स पंडित नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा को दी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दी, पाकिस्तान को दी, कश्मीरियों को दी, और अपनी पार्लियामेंट में जो कुछ कहा, और उसके नतीजे में ये डिस्प्यूट जो है बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि इससे बैनुल अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम भी नहीं किया जा रहा, और उससे हिंदुस्तानी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए कश्मीरियों के ख़िलाफ़ मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। कश्मीरियों को कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। वो जाली पुलिस मुकाबलों में मारा जाता है, उन्हें जाली कार्डन और सर्च ऑपरेशंस होते हैं, तहवील में लेकर उन पर टॉर्चर किया जाता है, लोगों को जबरी तौर पर गायब कर दिया जाता है, जिसे हम इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सब के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके, उसके लिए सियासी क़यादत को जेलों में रखा जाता है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, घरों को तबाह कर दिया जाता है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल आम है। और ये सब काम जो है इम्पोज करने के लिए 9 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने कश्मीर को जेल बना रखा है। तो इन हालात में दुनिया के हर बाज़मीर शख्स का, खा वो ज़मीन के जिस भी हिस्से पर हो, खा वो किसी भी जोग्राफियाई खित्ते में रहता हो, अगर उसका ज़मीर ज़िंदा है तो वो कश्मीरियों के साथ 5 फरवरी को यकजहती के लिए आवाज़ उठाएगा। ठीक है अब्दुल हमीद साहब, पाकिस्तान तो एक फ़रीक है, चूँकि तनाज़ा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के माबैन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें ये भी अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। तो इंडिया जो है वो बिल्कुल इनकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, और फिर इंडिया जो है इस वक्त कितने साल हो चुके हैं वो इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान से। जी, इंडिया जो है वो बड़ी अपनी तारीख की ख़तरनाक फेज़ में से गुज़र रहा है। 5 अगस्त 2019 को कुछ इक़दामात करके इंडिया ने असल में बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, चौथे जिनीवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि इन करारदादों में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल अभी तय होना है। वहाँ रहने वाले कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक ये हल इस्तिस्वाब राय के ज़रिए दिया जाएगा, और ये इस्तिस्वाब राय अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में होगा।
اب انڈیا جو ہے اس کا خیال ہے کہ وہ چونکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس کی آبادی زیادہ ہے، تو وہ دیٹ کنٹری کین گیٹ اوے ود اٹ، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی سیٹلر کلونیلزم رہا ہے، اور یہ جس قسم کا کشمیری مسلمانوں کے خلاف ایک اپارتھائڈ کا سسٹم بن رہا ہے، یہ جہاں بھی رہا ہے وہ یہ زیادہ دیر تک رہ نہیں سکا، اور اسی لیے پاکستانی بین الاقوامی برادری کی توجہ انڈیا کے کشمیر میں مظالم کے خلاف بار بار دلاتی ہے، تاکہ بین الاقوامی برادری انڈیا کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا محاسبہ کر سکے۔ بار بار یونائٹڈ نیشنز کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ انڈیا کو خط لکھتے ہیں کہ آپ نے انسانی حقوق کے جو ڈیفینڈرز ہیں جیسے خرم پرویز اور ان لوگوں کو کیوں گرفتار کیا ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں 9 لاکھ فوجی دستوں کی بندوقوں کے سائے تلے جو سب سے بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اب ڈیموگرافک چینج ہے اس ریجن کی، وہ کشمیر کے اصل باشندوں کی اکنامک مارجنلائزیشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کے اپنے وطن میں ہی اقلیت بنا دیا جائے، لیکن یہ اس پہ بہت علمی حلقوں میں عالمی تنظیموں میں کام ہو چکا ہے۔ یہ انڈیا اب ایک سیٹلر کلونیلزم کی طرف بڑھ رہا ہے، جو کچھ جو مڈل ایسٹ میں بھی پایا جاتا ہے، جو چومسکی اور دوسرے ایڈورڈ سعید جیسے رائٹرز نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں اور ڈیٹیل میں لکھا ہے، اور انڈیا اب اس کنٹمپریری ورلڈ میں شاید سیٹلر کلونیلزم کی ایک جدید ترین مثال اور تازہ ترین مثال کے طور پر ابھر رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد کی بات ہے۔ جی ٹھیک، عبدالحمید صاحب، جو ابھی پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے نریندر مودی، انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ خاصے ریلیشن بنائے ہیں، تو اس وجہ سے کہیں جو عرب ممالک پاکستان کی حمایت کرتے رہے ہیں مسئلہ کشمیر پہ، اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں پاکستان کے پاس چیئر ہے او آئی سی کی، جو کونسل آف فارن منسٹرز کی۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان نے افغانستان پر ایک اسپیشل سیشن بلایا، اور ابھی اگلے چند مہینوں میں ایک اور سیشن جو ریگولر سیشن ہوگا فارن منسٹرز کا۔ تو دنیا بھر سے جو فارن منسٹرز ہیں سارے اسلامی ملکوں کے، ان میں عرب ملکوں کے بھی، گلف کے بھی کنٹریز کے، اور ان کے نمائندے وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں تشریف لائیں گے، اور وہاں مسئلہ کشمیر پر بحث ہوگی، اور مسئلہ کشمیر چونکہ ایک او آئی سی کے ایجنڈا پر بھی ہے، اور جب بھی او آئی سی کے فارن منسٹرز ملتے ہیں تو وہ کشمیر پر قراردادیں پاس کرتے ہیں۔ تو جو فریٹرنیٹی اور اخوت اسلام میں موجود ہے وہ کسی ایک اتھارٹیرین لیڈر ہمارے ہمسایہ ملک میں خواہ پیدا ہو جائے اور اس کی کچھ خواب اور خواہشیں ہوں بھی صحیح، تو مسلم امت کا جو تصور ہے اور جو اخوت کا تصور ہے اسلام میں، وہ ان حربوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور اس سے وہ کبھی انڈرمائن نہیں ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 370 کے بعد کیا سچویشن ہے؟ چونکہ انڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو ریاستی معاملات تھے اس میں اس آرٹیکل کے بعد اب انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو گئی۔ جو آرٹیکل 370 کا ختم کرنا ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی، اقوام متحدہ کے چارٹر کی، چوتھے جنیوا کنونشن کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے خلاف ورزی ہے کیونکہ ان ڈاکومنٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، اور اس کی جو آبادی ہے اور اس کی جو شکل ہے اس کو اس وقت تک اسی طرح رہنا ہے، اس میں کوئی میٹیریل چینج نہیں آ سکتی جب تک کہ یہاں پہ اقوام متحدہ کی سپرویژن میں کوئی پلیبسٹ نہ ہو جائے۔ اور اس پلیبسٹ میں انفیکٹ وہ بڑا فیئر پلیبسٹ ہے، اس میں اس بات کا حق ہے کہ کشمیریوں کو وہ کسی بھی ریاست کے ساتھ شامل ہو جائے،
جب تک کشمیری خود انڈیا کو نہیں چنتے یا پاکستان کو نہیں چنتے اتنی دیر تک اس طرح کا کوئی بھی اقدام بین الاقوامی قانون کے خلاف کے لیے ایک مذاق ہے. یہ ایک مذاق ہے, یہ ایک وائلیشن ہے, اٹ از اے جوک. یہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے جو آپ وہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو حرکتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی ڈیموگرافک چینج کر دی جائے, دوسرے انڈیا کی جو جگہیں ہیں دوسری ادھر بہار سے اور دوسری جگہوں سے لا کر لوگوں کو کشمیر میں آباد کیا جائے اور مسلمانوں کی آبادی وہاں کم کر دی جائے, اور ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز اس طرح کی جائے کہ وہاں پہ مسلم چیف منسٹر نہ بن سکے. اور یہ جو حربے ہیں یہ سارے ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہیں. اور پھر اکنامک مارجنلائزیشن مسلمانوں کی وہاں پہ یہ بھی اس کے خلاف ہے. اور اس کے لیے اب کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ بین الاقوامی برادری کی توجہ انڈیا کے کشمیر میں مظالم کی طرف بار بار دلائی جائے. اور جو کہ یہ ہوا ہے پچھلے دنوں کہ 2019 کے بعد 2 دفعہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا ہے, اور بہت سخت سٹیٹمنٹ آئی ہیں OIC کی طرف سے. اقوام متحدہ کے علاوہ جو جس طرح آپ نے کہا ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور دوسری جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں. اقوام متحدہ کی 2 رپورٹس آئی ہیں, ان دونوں رپورٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کشمیر میں ہو رہی ہے شاید ہی دنیا میں اس کی کوئی ابھی کنٹمپریری ورلڈ میں مثال ملتی ہے. جی. اور اس کے اور یہ ایک اور لیول پہ بھی یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیٹلرز کلونیلزم اور یہ جو اس طرح کے رویے ہیں یہ اوورآل جنوبی ایشیا کے خطے کے امن اور استحکام کے لیے بھی خطرناک ہے. پاکستان نے ایون جتنی بھی امن اور استحکام کی اب تک کوششیں کی ہیں انڈیا سے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا. جنوبی ایشیا کے خطے کے امن, تحفظ اور ترقی کا دار و مدار مسئلہ کشمیر کے پرامن حل میں ہے. انڈیا کے لیے لازم ہے کہ وہ کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت دے اور اس حق خود ارادیت کو ایکسرسائز کرنے کا موقع دے. جی. اور ان اینی کیس پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی ہر قسم کی سفارتی سیاسی مدد جاری رکھے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. جی. عبدالحمید صاحب, آپ خود UNO میں پاکستان کی نمائندگی آپ نے کی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے بڑے ہی سٹرونگ ورڈز میں وہاں پر کشمیر کا کیس بھی پیش کیا. کیا یہ جو اقوام متحدہ کی اپنی کمزوری نہیں ہے کہ ابھی تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکا؟ جی, اقوام متحدہ کی ویلیڈیٹی کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جب وہ اتنے ایسے مسئلے کو ابھی تک حل نہیں کر سکی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملٹی لیٹرلزم سے ایز سچ کچھ مایوس ہو جائیں, کیونکہ اگر پیچیدہ مسائل, دیرینہ مسائل کا حل ہم نے نکالنا ہے تو وہ الٹیمیٹلی پرامن طریقے سے نکالنا ہے تو وہ ملٹی لیٹرل فورم سے ہی نکلے گا. اور جب بہت زیادہ بات ہوتی ہے مختلف ممالک میں رول آف لا کی, وہ عام طور پہ رول آف لا ایٹ نیشنل لیول کی ہوتی ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا اصل میں رول آف لا ایٹ انٹرنیشنل لیول ہے, اور رول آف لا ایٹ انٹرنیشنل لیول جب ہوگا تو وہاں پھر انصاف کے فیصلے آئیں گے اقوام متحدہ سے. تو بیسیکلی یہ صرف اقوام متحدہ کی نہیں, باقی بھی جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے کہ رول آف لا ایٹ انٹرنیشنل لیول اس طرح موجود نہیں ہے. جی. لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے پرائم منسٹر اور پاکستان عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان کو اگر موقع ملے تو وہ کشمیریوں سے ضرور پوچھے گا کہ وہ آزاد حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو جو ڈے 1 سے ہم پالیسی پاکستان کی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ رہے گا, شارک ہے پاکستان کی, تو کہیں پاکستان کے موقف میں تبدیلی تو نہیں ہے یہ؟
نہیں، اصل میں جو پاکستان کی اصل پوزیشن یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی ان قراردادوں میں لکھا ہوا ہے جو اس وقت پاس ہوئی جب انڈیا کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گیا، اور جو جس پہ سب نے ایگری کیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو دو راستے دکھائے جائیں گے کہ وہ انڈیا کو جوائن کر لیں، پاکستان کو جوائن کر لیں۔ پاکستان کو جوائن کرنا پاکستانیوں کا خیال ہے کہ بہت نیچرل ہے، کیونکہ جموں اینڈ کشمیر اس وقت بھی اور آج بھی ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے۔ جو پارٹیشن کا پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی پروونسز ہوں گے برٹش انڈیا کے، وہ یا جو اسٹیٹس ہوں گی وہ پاکستان کو جوائن کریں گی، اور جو نان مسلم میجورٹی ہوں گے، جو ہندو میجورٹی ہوں گے، وہ انڈیا کو جوائن کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں تھا، جوناگڑھ اور حیدرآباد کا بھی تھا، اور ان مسائل میں بھی یہی وجہ بنی ان کو، انڈیا نے وہاں پہ جب غاصبانہ قبضہ کیا تو بعد میں، حالانکہ ان کے حیدرآباد کے جو اس اسٹیٹ کے ہیڈ تھے وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آبادی زیادہ ہندوؤں کی ہے لہٰذا ان کو انڈیا کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اسی لاجک کے مطابق جموں اینڈ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پارٹیشن کی لاجک تھی۔ یہ ہسٹری کا ایک اوور ڈیو مقدمہ ہے، اور میرا خیال ہے اور انشاءاللہ کشمیریوں کی یہ جدوجہد کامیاب ہوگی، اور یہ تاریخ کی جو ایک سمت طے ہو گئی تھی 1947 میں، تاریخ اسی سمت میں ہی چلے گی۔ عبدالحمید صاحب، آپ ٹورانٹو میں ایک اہم عہدہ ہے، کونسل جنرل پاکستان ہے، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دو ریاستوں کا تنازع ہے، لیکن اب معصوم کشمیری جو ہیں وہ پس رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، اور ان کی عزت جان مال بالکل محفوظ نہیں ہے۔ کیا جو عالمی سوداگر ہیں اسلحہ کے، چونکہ دونوں ممالک کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ناقابل قبول حد تک ہے انسانی بنیادوں پر دیکھا جائے، تو جو امریکہ سپر پاور ہے یا دوسرے جو ممالک جو اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا یہ میں سمجھوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے مسائل پاکستان اور انڈیا کے، خاص طور پر مسئلہ کشمیر، حل ہو؟ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کشمیر اصل میں دو ریاستوں کے درمیان محض ایک ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ اصل میں پاکستان جو ہے وہ ان ریزولوشن کو اس لیے، یو این کی ریزولوشن کو اس لیے مدد کرتا ہے، اس لیے سپورٹ کرتا ہے، اس لیے ان کو اپ ہولڈ کرتا ہے کہ ان ریزولوشنز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل اس طرح ہوگا جس طرح کشمیری چاہیں گے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ استصواب رائے جب ہوگا تو اس میں کشمیریوں کو ان کی ایکسرسائز آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا موقع ملے گا، تو اس لیے وہ کشمیریوں کے لیے ہی ہے وہ ساری جدوجہد، ایٹ لیسٹ پاکستان کی طرف سے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی اسلحہ کی، ہاں آپ درست فرما رہے ہیں کہ جس ریٹ سے انڈیا جو ہے وہ اسلحہ جمع کر رہا ہے، جس ریٹ سے وہ اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھا رہا ہے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، وہ ڈیسٹیبلائزنگ ہے ریجن کے لیے، وہ خطرناک ہے ہمارے علاقے کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے، کیونکہ اس میں اس طرح کے انڈیا کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے اتنا بڑا کہ جس کے لیے وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ اتنا بڑھاتا رہے، اور پھر جو اوور آل ساؤتھ ایشیا میں جو غربت کے حالات ہیں، جو انسانی ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ کا انڈیکس جو ہے، جس میں ہیلتھ آتی ہے، جس میں تعلیم آتی ہے، جس میں نیوٹریشن آتی ہے، اس کے انڈیکیٹرز پورے جنوبی ایشیا میں کافی نیچے ہیں، تو اس کے بعد بھی انڈیا کا اتنا زیادہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر پر زور دینا
ابھی انہوں نے S-400 آپ کو پتا ہوگا روس سے خریدے ہیں، جو بہت مہنگا سسٹم ہے، اور یہ ایک ایسے ملک میں ہے جہاں پہ اگر آپ جائیں تو جو غربت اور صحت کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی آرمز ریس کو شروع کر کے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. عبدالحمید صاحب، جو ویسٹرن میڈیا ہے، ابھی تازہ ترین کوئی انالیسز آپ کے سامنے ہو یا آپ نے ریسرچ کی ہو وہ شیئر کیجیے گا. جیسے CNN ہے، نیو یارک ٹائم ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے. برطانیہ کی بات کروں تو وہاں کے اخبارات، وہاں کا BBC، یہ کیا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو، اور پاکستان کے موقف کو وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں؟ پاکستان کے موقف سے ہٹ کر یہ ساری میڈیا اسٹیبلشمنٹس جیسے نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ، گارڈین، انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں 5 اگست 2019 آنورڈس بہت اچھی کوریج کی ہے. انہوں نے نیو یارکر کی ایک بہت اچھی سٹوری آئی تھی، جس طرح جب ان کا وہاں پہ رپورٹر چھپ چھپا کر کشمیر پہنچ گیا تھا، اور اس میں ایک ان کو دقت موجود ہے کہ انڈیا جو سو کال ڈیموکریسی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، وہ صحافیوں کو کشمیر جانے کی اجازت نہیں دیتا، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو. وہ اس لیے اس پہ جو رپورٹنگ ہے وہ اس میں ایک رکاوٹ ہے. اس کے باوجود یہ جو میڈیا اسٹیبلشمنٹس ہیں، انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں بار بار یہ لکھا ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جو عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی، جو ریپس وہاں پہ ہوتے ہیں، جو وہاں سے پرانی قبریں جس میں سینکڑوں لوگ اکٹھے دفن کر دیے جاتے ہیں وہ ملتی ہیں. وہ ایسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بدترین مثالیں ہیں جو ملتی ہیں. اور جس طرح وہاں پہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ایون اب تو عورتوں کے خلاف بھی جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو گرا دیا جاتا ہے. 2016 اور 2020 کے درمیان تقریباً 255 گھروں کو گرایا گیا ہے. ہر مہینے تقریباً 5 گھروں کو گرایا گیا ہے پچھلے 4 سالوں میں، اور ہر سال تقریباً 64 گھر گرائے جاتے ہیں. اور صرف 2021 میں جو ابھی سال ختم ہوا ہے، 195 کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز ہوئے ہیں، اور 130 سویلین پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور یہ سب کچھ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، وہ رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہ ایک گیپ ضرور موجود ہوتا ہے ہمیشہ، کہ جب آگاہی پھیل رہی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی تک پبلک پالیسی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی. ایڈوکیسی ہو رہی ہوتی ہے، رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس سے ضمیر جو ہے وہ جاگنے کے مرحلے میں ہوتا ہے، اور وہ پبلک پالیسی یا پبلک ڈیسیژن میکنگ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا. میرا خیال ہے کہ عالمی اوپینین جو ہے، پبلک اوپینین جو ہے، انٹرنیشنل اوپینین جو ہے، وہ ابھی اس مرحلے پر ہے. عبدالحمید صاحب، لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا میں کہ جب بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ ریلیاں نکالتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اگر کوئی اس سارے قربانی دے دی جائے، جان کی قربانی سے چلا جائے، تو جنازے پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کئی بار جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، پاکستانی جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے جاتے ہیں. سر، یہ کون فراہم کرتا ہے پاکستانی جھنڈے جموں کشمیر میں، جہاں پہ 9 لاکھ انڈین فوج موجود ہے؟ تو وہاں پاکستانی جھنڈے وہ کیسے دلیری سے یا کوئی نام بھی دیں، یہ کون ان کو مہیا کرتا ہے؟ مہیا کرنے کی تو مجھے نہیں پتا. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا بہادرانہ عمل ہے، اور یہ ایک پاکستان سے ایسوسی ایشن کی بہت بڑی مثال ہے.
اور یہ پلیبسٹ نہ ہونے کے باوجود یہ ایک بہت بڑا پلیبسٹ کا انڈیکیٹر ہے کہ اگر پلیبسٹ ہوا تو وہاں کے لوگ کدھر جائیں گے. اور یہ ان لوگوں کا جو بی جے پی آر ایس ایس کمبائن کی وہاں حکومت ہے اس کے خلاف بھی ایک طرح کے فیلنگ کا اظہار ہے. تو اصل میں وہ یہ جھنڈے جو ہیں وہ اس ایک جہاں پہ سپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے خلاف ایک رد عمل ہے کہ آپ ہمیں جتنا بھی دکھ دے لیں، جتنے بھی مصائب ہم جھیلنے کے لیے، جتنے بھی آپ مصائب ہمارے لیے کھڑے کر لیں، ہم وہ جھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے ضمیر کی آواز کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم اپنی سیاسی رائے کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم اپنی سیاسی وفاداری کو تبدیل نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ڈیسٹنی کیا ہے، لہٰذا ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک شناخت کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ ایک مستقبل کا مسئلہ ہے، ان کی آنے والی جنریشنز کے آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ یہ جھنڈے اٹھاتے ہیں. عبدالحمید صاحب، آج کی گفتگو میں آخر میں کچھ کہنا چاہیں آپ؟ بہت شکریہ. میں اگین آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی ہر قسم کی سیاسی سفارتی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا. تھینک یو ویری مچ. عبدالحمید صاحب، قونصل جنرل پاکستان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اس امید کے ساتھ کہ مسئلہ کشمیر پرامن طور پر حل ہو اور دنیا جو ہے انسانی حقوق کی جو وہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف فوری توجہ دے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.